नबुव्वत को 3 साल हो गए। इतने दिनों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनफिरादी दावत देते रहे। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से डरे नहीं, खुलकर दीन की तबलीग करें और निडर होकर रब का पैगाम सुनाएं। ये काम पहले भाई बंदों से शुरू करें। अगर कुछ नादान न माने तो उसकी परवाह न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। बाहर निकलना छोड़ दिया। हर वक्त घर में ही रहते। सोचा करते क्या करें, खानदान वालों को किस तरह समझाएं। ये बात ऐसी न थी जो छुपी रहती। चंद ही दिनों में सारे अजीजों रिश्तेदारों में फैल गई। हर तरफ चर्चा हो गया। फुफियों ने सुना तो घबराई, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार तो नहीं पड़ गए, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं घिर गए। वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, बोली, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हाल है, खैरियत तो है, घर से निकलना क्यों छोड़ दिया? आपने फरमाया, देखो फूफी जान, एक तरफ तो हमारे भाई बंद खुदा को मानते हैं, दूसरी तरफ बुतों को भी पूजते हैं। क्या इस तरह वो खुदा को राजी कर लेंगे? ये तो तबाही के लक्षण हैं। खुदा का हुक्म है कि मैं उन्हें होशियार करूं, उनसे कहूं अपनी हरकतें छोड़ दें। सोचता रहता हूं क्या करूं। दिल में आता है सबको खाने पर बुलाऊं, फिर उन्हें अल्लाह की नाफरमानी से डराऊं। फुफियों ने नसीहत की, क्या हर्ज है, कर डालो दावत, लेकिन देखो चचा अबू लहब को मत बुलाना, वो मरते दम तक तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चटपट खाने का इंतजाम किया। तमाम रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया। औरों के साथ अबू लहब को भी बुलाया, हालांकि फुफियों ने मना किया था। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि वो आपका सख्त दुश्मन है, हर बात से जलता है, मुखालिफत के लिए हर आन तैयार रहता है। दावत में बहुत से लोग आए, सब खाने में शरीक हुए। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, चचेरे भाई भी थे और सभी रिश्तेदार थे। आप सोच रहे थे लोग खा पी चुके तो अपनी बात कहें और सबको दीन की दावत दें। अबू लहब ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, लाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरें। उसने जो बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और एक नया दिन निकाला है, इस पर कुछ डराएं धमकाएं। किस्मत से अजीजों में सारे लोग भी मौजूद हैं, खूब बात बनेगी। ये सोचकर वो फौरन खड़ा हो गया, बोला, मोहम्मद ये तुम्हारे चचा हैं और ये चचेरे भाई, देखो तुम वही राग अलापो जो उनको भला लगे। ये जो कुछ दिनों से तुम्हारा सर फिर गया है, नाउजुबिल्ला, कहते हो बाप दादा का दीन गलत है और इससे हटकर एक नया दीन निकाला है, तो देखो इन हरकतों से बाज आ जाओ। इस तरह की बातें अच्छी नहीं। तुम तो अपने भाइयों पर मुसीबत ले आए हो। हाँ, ये भी याद रहे सारे अरब के मुकाबले में तुम्हारी कौम कुछ भी नहीं। अब अगर अपनी हरकतें नहीं छोड़ते तो भाइयों को हक होगा कि तुम्हें पकड़कर कैद में डाल दें। ये उनको गवारा है, पर यह बात गवारा नहीं कि कुरैश तुम पर पिल पड़े और सारा अरब भी उन्हीं का साथ दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कुछ बोलें, लोगों को रब का पैगाम सुनाएं, उनको अल्लाह की नाफरमानी से डराएं और बताएं उनमें क्या क्या बुराइयां हैं और उन बुराइयों का क्या अंजाम होने वाला है। लेकिन अबू लहब ने मौका ही न दिया। लोगों को भड़काते हुए फिर बोला, ये तो बखुदा बहुत बुरी बात है। तुम लोग अभी से इसका हाथ पकड़ लो। इसका इंतजार क्यों है कि दूसरे पकड़ें? उस वक्त तो बड़ी जहमत में पड़ जाओगे। अगर हवाले कर दोगे तो जलील होगे, हमेशा के लिए बदनाम होगे और हिमायत करोगे तो मारे जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फुफ्फी थी सफिया, वो भी मौजूद थी। ये बातें सुनकर भड़क उठी और बोली, मेरे भाई तेरे दीदे का पानी कहाँ मर गया? भतीजे की मुखालिफत में इस तरह अंधा हो रहा है। खुदा की कसम, जानने वाले तो एक जमाने से कहते आ रहे हैं आले मुत्तलिब में एक नबी होगा, सुन ले वो नबी यही है। अबू लहब बहुत जोर का कहकहा लगाते हुए बोला, तुम्हारा क्या बड़ी बी, हाथों में चूड़ियां पहन ली और घर में बैठ रही। अगर कुरैश दुश्मन हो गए और हमसे जंग की ठान ली और दूसरे कबीलों ने भी उन्हीं का साथ दिया तो फिर क्या बनेगा? वो तो हमें चींटियों की तरह मसल कर रख देंगे। अबू तालिब बोले, ये कैसी बुजदिली की बातें हैं, जब तक जान में जान है हम इसका साथ देंगे। अबू लहब ने कहा, भाइयों चलो यहाँ से भाग चलो, अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सब उठकर चल दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की बात दिल में ही लिए रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर दावत का इंतजाम किया और खानदान वालों को खाने पर बुलाया। जब लोग खा पी चुके तो रब का पैगाम सुनाया। फरमाया, दीदबान अपनों से झूठ नहीं बोलता। खुदा की कसम, मैं गैरों से झूठ बोल भी लूं पर तुमसे नहीं बोल सकता, औरों को धोखा दे भी दूं पर तुमको नहीं दे सकता। अल्लाह जानता है मैं उसका रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने मुझे खास तौर से तुम्हारे पास भेजा है। वैसे तो मैं सारे इंसानों का रसूल हूँ। अल्लाह की कसम, तुम मर जाओगे जिस तरह तुम सो जाते हो और उठा दिए जाओगे जिस तरह नींद से उठ जाते हो, और जो कुछ करते हो उसका तुम्हें हिसाब देना होगा। अच्छे काम करोगे तो अच्छा बदला पाओगे, बुरे काम करोगे तो बुरा बदला पाओगे। फिर या तो हमेशा की जन्नत होगी या हमेशा की दोज़ख।
عرب میں کوئی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا، میں تمہارے پاس دونوں جہان کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں، رب کا حکم ہے میں تم کو اسی طرف بلاؤں، ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے۔ یہ باتیں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہرے تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کون ان کی مدد کے لیے تیار ہوا، کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر کان دھرا اور حق کی حمایت کا فیصلہ کیا، لیکن کسی طرف سے آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ کچھ لوگ تو حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ تک رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں سے چل دینے کے لیے پر تول رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا تھا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول میں ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ان ننھی ننھی باہوں میں کیا زور ہے کوئی کیا جانے، اس نرم و نازک سینے میں کیا عزم ہے کیوں کر پہچانے، پر وقت پڑے گا تو پھر ہم سب کچھ منوائیں گے، اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہم بھی جان لڑائیں گے۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر لوگ بے قابو ہو گئے، خاموش فضا قہقہوں سے گونج اٹھی۔ لوگ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب اب کیا کرو گے؟ خربوزے نے خربوزے کا رنگ پکڑ لیا، ابھی تک تو بھتیجے کا ہی مسئلہ تھا، اب تمہارے بیٹے کو بھی وہی جنون ہو گیا۔ دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، درد بھری آواز سے چیخے، خطرہ خطرہ ہوشیار۔ لوگ بولے، ارے بھائی یہ کون پکار رہا ہے، کس کی آواز ہے یہ؟ مختلف آوازیں ایک ساتھ گونجی، یہ تو محمد لگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صفا پہاڑی سے پکار رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ ہر ایک کا سراپا سوال بنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے دامن سے دشمن کی ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، ہم نے آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ بات نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے عزیزوں، میرے قابل احترام بزرگوں، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے، میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کے دوسری طرف۔ قریشی سرداروں، خدا کی ناراضی سے بچو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اگر اس نے تمہیں آگ میں جھونکنا چاہا تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آگ سے بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، اللہ کو ایک مانو، میرے رسول ہونے کا اقرار کر لو، اللہم صلی علی محمد۔ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ، تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناٹے میں آ گئے، بڑی حسرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہیں اور آپ لوگوں سے کچھ کہہ سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں اور ان کو رب کا پیغام سنا سکیں، لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس کا انداز اور سخت ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے، لیکن اب بھی ان میں وہی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا، بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، کوئی کہتا وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں، کوئی کہتا جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کروا دیتا۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروکاروں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارقم کے یہاں چلے جاتے، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے۔ جو ناخواندہ ہوتے ان سے کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کرتے، بال بچوں کو یاد کراتے اور دوسرے نو مسلموں کو یاد کرواتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین اسے یوں ہی ہنسی مذاق پر ٹالتے رہے۔ یہ ایک سنجیدہ خطرہ ہے، یہ باور کرنے کو بھی وہ تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانے ہیں، ان سے کون الجھے، نعوذ باللہ۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانے ہیں اور اسی رو میں آ کر اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں، صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے اور دیر سویر قومی دین کی ہی پناہ لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز مشرک کعبہ میں تھے اور مورتیوں کو سجدہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اور ان پر بڑا ترس آیا، نیز دل میں خیال آیا کہ اس کام سے کس طرح روکا جائے اور انہیں ذلت سے بچایا جائے۔ چنانچہ فرمایا، اہل قریش، تم تو دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے ہو، تم ان حقیر مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو، بتاؤ تو اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں پر یہ بات بہت گراں گزری اور وہ کچ بحثی پر تل گئے، بولے کوئی ہم مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں،
اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ میں واسطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ بھی چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں بولے۔ اس کی باتیں سنتے سنتے تو کلیجہ پک گیا ہے، آخر کب تک برداشت کریں؟ ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا اور ہمارے آباء و اجداد تک کو گمراہ کہنے لگا، اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی تو نہ بخشا۔ اچھا تو اب ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ پھر وہ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں بالکل سرخ تھی اور سینے کھول رہے تھے۔ اب جہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی موضوع گفتگو تھے، کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے اور دھمکانے میں مصروف تھا۔ سارے مشرک سر جوڑ کر بیٹھے اور باہم مشورہ کرنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کے پیچھے پڑا ہے، اسے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کے معبود ہیں؟ کیا محمد ہمیں الو سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مورتیوں کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدے کرتے ہیں اور کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے ہیں؟ کیا محمد چاہتا ہے سارا عرب ہم پر ہلہ بول دے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بائیکاٹ کر دے، ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دے کہ ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے، ہم دانے دانے کو ترس جائیں؟ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں، پھر طے پایا کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں، ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، ان سے کہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیجئے، وہ نہ ہم کو کچھ کہے نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار رہے نہ ہم کو اس کے دین سے۔ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے، جانے والوں کے نام یہ تھے: حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیعہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا آس اور ہشام کا بیٹا عمر۔ ہاں وہی عمر جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے ان کی دل دہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ دن گزرتے رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہو گیا، اس کا دین پھیل گیا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا، ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے، بولے: ابو طالب، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جانو دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجئے، اس سے کہیے ہمارے دیوتاؤں کو کچھ نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہماری عقل و خرد پر حملے نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے۔ آپ اسے سمجھا دیجئے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی اس سے نمٹ لیں گے، آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی چین مل جائے گا۔ ابو طالب سے کچھ بن نہ پڑا، مجبور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا۔ آپ علیہ السلام آئے تو بولے: بھتیجے، یہ قوم کے سردار آئے ہیں، انہیں تم سے شکایت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو، نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چچا، جو چیز ان کے فائدے کی ہے کیا اس کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب بولے: وہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ لوگ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے، ساری دنیا ان کے قدموں میں آ جائے۔ ابو جہل زور سے چیخا: تیرے باپ کی قسم، کون سا فقرہ ہے وہ؟ اس جیسے 10 فقرے ہم سے سن لے۔ آپ نے فرمایا: صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، خدا کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، عزت و کامرانی آپ کے قدم چومے گی، خدا کی رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہوں گی، دنیا میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی نہال ہوں گے۔ یہ سنتے ہی سب دل ملا اٹھے، غصے سے چہرے سرخ ہو گئے، نفرت سے گردنیں پھر گئیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے: تیرے منہ میں خاک، نعوذ باللہ، دیکھ تیری کیسی مٹی پلید کرتے ہیں ہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی، سماج کا عطر اور اس کا مکھن آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شرک کے علمبردار بہت دل ملائے، دل پر سانپ لوٹنے لگے۔ خدا کی عبادت سراسر بتوں کی موت تھی، اسلام کی عزت کفر کے لیے سراپا ذلت تھی، اور مسلمانوں کی سربلندی کافروں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ کافر غصے سے بے تاب ہو گئے، بالکل آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں: اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ننگی تلوار ہیں، جہاں پائیں گے ستائیں گے، جس طرح ہو سکے گا دل دکھائیں گے، جسم کو بھی زخمی کریں گے، روح کو بھی چھلنی کریں گے اور اس کے دین کو مٹا کر چھوڑیں گے۔ انہوں نے اپنے شاعروں اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، آپ پر تہمتیں لگاتے، اشعار میں آپ کی گستاخیاں کرتے، لوگوں میں بدگمانیاں پھیلاتے، آپ علیہ السلام کی عقل و نیت پر حملے کرتے۔ کوئی کہتا یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتا اس پر جادو کا اثر ہے، کوئی کہتا اس کو شہرت کی ہوس ہے۔ ایک دن کچھ مشرک سردار کعبے کے پاس جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع سخن بنے۔ وہ بولے، ارے محمد تو کہتا ہے ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ پائیں گے، برے کاموں کا برا، اچھے کام کریں تو جنت میں جائیں گے، برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا ذرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں اور ان سے کچھ بحث کریں، اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا تو دلیل دے گا، اور اگر جھوٹا ہوگا محض دعویٰ ہی دعویٰ کرتا ہوگا تو ہم کو حق ہوگا جتنا چاہیں ستائیں، اور اس کے بعد ہم بالکل معذور ہوں گے، نہ کسی کو ملامت کا حق ہوگا نہ باز پرس کا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک آدمی دوڑایا۔ آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ امید ہوئی، آپ نے سوچا شاید حق ان کی سمجھ میں آ گیا، شاید اب وہ ایمان لے آئیں۔ یہ سوچ کر آپ بڑی تیزی سے ان کی طرف گئے، لیکن وہاں تو کچھ اور ہی رنگ تھا، وہاں تو وہی دل خراش باتیں تھیں، وہی ضد اور نفرت کی ادائیں تھیں۔ انہوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہو جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو، تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہمارے دیوتاؤں کو حقیر گردانا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا، یہی کیا پوری قوم کو تتر بتر کر دیا۔ خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی جو تم نے نہیں کی؟ لیکن سنو، اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہو تو بتاؤ تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیں، شہرت کی تمنا ہو تو بتاؤ ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اور اگر کہیں دماغی مرض ہے یا سایہ ہو گیا ہے تو ہم تمہارے لیے اچھے سے اچھے علاج کا انتظام کریں، علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر یہ کتنا زبردست حملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا، فرمایا مجھ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، مجھ کو مال و دولت کی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تم کو غفلت سے چونکا دوں، برائی کا برا انجام بتا دوں، نیکی کا نیک انجام سنا دوں، اور چاہو تو رب سے ملا دوں۔ ان باتوں کا کیا اثر ہوا؟ جاہلیت کی رگ اور پھڑک اٹھی، ان میں ایک غل مچ گیا، جو کچھ منہ میں آیا بکنے لگے، الٹے سیدھے مطالبات بھی کیے۔ بولے اگر سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تمہیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو یہ مطالبے پورے کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا اور ہم تمہاری باتیں مانیں گے۔ کسی نے کہا اپنے رب سے کہو ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمہ بھی ایسا جو زمزم سے زیادہ میٹھا ہو، اور جیسے شام و عراق میں نہریں بہتی ہیں ہمارے یہاں بھی بہنے لگیں۔ کسی نے کہا اگر نبی ہو تو اپنے رب سے کہو تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے، سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ عیش کی زندگی گزرے۔ یہ کیا کہ ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو، روزی کے پیچھے خون پسینہ ایک کرتے ہو۔ کسی نے کہا یمامہ میں ایک آدمی ہے، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے، تو سن لو ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم پڑھ بھی لیں۔ کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوجتے ہیں۔ اب اگر اللہ اور فرشتوں کو سامنے لا کھڑا کر دیا، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی یہ دھمکیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تم کو اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل دے دے۔ ان لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن تم نے ایک نہ سنی، تم سے کتنی ہی خواہشیں کی لیکن تم نے سب ٹھکرا دی۔ سن لو اب ہم معذور ہیں، اب ہمیں حق ہوگا تمہارے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، یاد رکھو ہم تمہاری جان لے کے ہی چھوڑیں گے، اب یا تو تم رہو گے یا ہم۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے تو کلیجے میں آگ لگ جائے گی، اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، وہ بگڑ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ خیال آتے ہی ان کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر ہاں ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی نظر سے گر جائیں، یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہیں۔ بہت سوچا، کئی دن تک سوچا، آخر ان نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، طاقتور، بہادر اور خوبرو، ان سے کہو اپنے بھتیجے کو دے دیں، اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لیں۔